बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने रावलपिंडी का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने अच्छा खासा धुआंधार खिताब किया। बड़े कन्वेंशन से आजकल वो खिताब कर रहे हैं और इस खिताब में उन्होंने वज़ीर आज़म साहब और वफाकी वज़रा पर गोलाबारी की खूब नश्तर चलाए और उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर दफन हो जाएगी। इदारों से उन्होंने मुतालबा किया कि इदारे जो हैं इंतखाबात शफाफ बनाएं, ये हमारा एक बुनियादी और आइनी हक है और महंगाई के खिलाफ हम सबको उठना पड़ेगा। बहुत सी बातें उन्होंने की और वोट को इज्जत दो के बजाय उन्होंने काम को इज्जत दो के बयानिए की बात भी की। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो बिल्कुल बदल रहा है और इस बदलते बयानिए में कितना जोर है और कौन बाजी ले जाएगा, क्योंकि धड़ेबंदी जो है वो वाज़े हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो क़यादत है उसमें इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात होते रहते हैं। उन्होंने इस तरह इसको कवर करने की कोशिश भी की, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बातें हो रही हैं वो ये हैं कि काम को इज्जत दो, और जो लंदन से बयानिया आया था और मरीम नवाज साहिबा जिसको लेकर चली थी वो वोट को इज्जत दो। और बस ये शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर जो हैं वो लंदन भी तशरीफ़ ले जाएंगे चंद हफ्तों में। उनकी जो रवानगी है वो मुतवक्की है। देखना ये है कि मामलात किस तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर क्या बातें होती हैं और किस से मुलाकात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब से तो मुलाकात होगी और पार्टी बयानियाँ लेकर वो क्या चलते हैं, लेकिन वफाकी वज़रा भी किसी सूरत पीछे नहीं रहते और उन्होंने भी कहा कि शरीफ बरादरान ने मोटरवे की तामीर के कर में करप्शन करके लंदन के जो फ्लैट हैं वो खरीदे हैं और इन्होंने करप्शन की है। जरदारी ग्रुप करप्शन करता रहा, नवाज शरीफ ग्रुप करप्शन करता रहा और ये सारे करप्शन करते रहे, लेकिन इन्हें पकड़ेगा कौन? आपने तो इन्हें पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अभी तक आप भी पकड़ नहीं पाए और महंगाई जो है इन्हीं की वजह से हो रही है। लेकिन इनको चोर चोर कहने से महंगाई से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। महंगाई भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, आवाम की जान पर बन आई है। और चीनी जो है 50,000 टन दरामद करने की बात हुई और उसकी 28,000 टन जो है मंजूरी दी गई थी। 28,000 टन जो है वो पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि 123 रुपए की चीनी खरीदी जा रही है और 85 रुपए में यूटिलिटी स्टोर्स में बेचने की दावे हो रहे हैं, बातें हो रहे हैं, सब्सिडी देने की बात हो रही है। तो ये जो सब्सिडी दी जा रही है इसको कवर कहां से किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने बहुत से बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा साहिली जोन को सी पैक के साथ मिलाएंगे और ये गेम चेंजर के तौर पर आएगा। 20,000 खानदान, 20,000 घर जो हैं, खानदान जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, बनाए जाएंगे और उनको हम फैसिलिटेट भी करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कराची की तरक्की के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा और उन्होंने हमेशा जिस तरह पैकेजेस का ऐलान किया, तो ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन पहले भी बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया था। सवाल ये है कि उसमें से कितना कराची वालों को मिला। और जो सिंध गवर्नमेंट है वो तो हमेशा यही गिले शिकवे करती नजर आती है कि विफाक ने हमें पैसे नहीं दिए। विफाक जो है जब भी आता है यहां पर तो दावे वादे नारे लगा के जाता है लेकिन पैसे नहीं देता। तो मामलात किस तरह चलेंगे, केसीआर के ऊपर भी बात करेंगे। सर्कुलर रेलवे जो है उसका संगे बुनियाद और तालिबान की जानिब से जो बात की जा रही है कि दुनिया कश्मीर में भारतीय मुजालिम को बंद करवाई, ये तालिबान की तरफ से मौक़िफ़ आया है। एक बड़ा मौक़िफ़ है कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर और साथ ही उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि हम बड़े दोस्त हैं और हमारी तरफ अगर दोस्ती का एक कदम बढ़ाया जाएगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। यह ना हो कि जो 20 साल पुरानी बातें थी उसी दौर को दोबारा दोहराने की कोशिश की जाए और हालात जो हैं मजीद खराब हो जाएं। तो ये तमाम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जनाब कसवर रोहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। गसफर साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब का रावलपिंडी का आपने दौरा देखा, उनकी आमद हुई और काफ़ी अरसे बाद उनकी आमद हुई है रावलपिंडी, लेकिन आते साथ उन्होंने बड़ा धुआंधार किस्म का ख़िताब भी किया, कन्वेंशन से ख़िताब किया। और क्या देख रहे हैं, कितना तगड़ा जा रहा है मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो कि अब तकसीम होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसन कल इन्होंने अपना वर्कर कन्वेंशन सेंटर में शहबाज शरीफ साहब ने खूब धुआंधार खिताब किया और खूब गरजे और बरसे जी, और गवर्नमेंट और सिटिंग हुकूमत के खिलाफ जो वो कह सकते थे उन्होंने वो जो अभी कुछ अर्से पहले उनका मुफाहमती अंदाज नजर आ रहा था उसके थोड़ा सा उलट हो गया, जैसे वो पहले गरजा और बरसा करते थे। वो थोड़ा उलट नहीं, वो अच्छा खासा उसमें डिफरेंस तब्दीली आई है।
تو انہوں نے جون سا ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا ان کا شو تھا اچھا شو تھا ورکرز کنونشن کے حوالے سے، اور یہ ایک ان کی شروعات تھی الیکشن کے جو آ رہا ہے 2023 میں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کافی حد تک صحیح ہے. 3 سالہ جو کارکردگی کا انہوں نے ذکر کیا گورنمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اچھا. انہوں نے ہر وہ چیز بیان کی کہ جیسے مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اصلاحات جو یہ کرنے آئے تھے اور جیسے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، انہوں نے خوب ان کو اپنے کل کے اس میں خطاب میں لتاڑا ہے اور اس پر کرٹیسائز کیا ہے. اب دیکھیں نا آسن، اگر یہ جو دعوے اور انہوں نے اتنے بڑے بلند و بالا دعوے کیے اور اتنی باتیں کیں، اور جیسے کہ ہم تقدیر بدل دیں گے، مدینہ کی ریاست، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، غربت کا خاتمہ، ایجوکیشن میں اصلاحات، یہ سارے تو وہ نعرے دعوے تھے نا جو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکے. یس یو آر رائٹ، وہ ثابت نہیں ہو سکے. اگر اس میں 10%، 20%، 25% بھی اضافہ ہوتا یا اس میں کامیابی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ کوشش کی ہے گورنمنٹ نے. اب آ کے یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے ان ساری چیزوں کو، لیکن 3 سال کا عرصہ بھی تو گزر چکا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 3 سال کے بعد آپ دیکھیں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہمیں تو نظر نہیں آئی. ہم تو بیک فٹ پہ ہیں، ڈاؤن ورڈ سچویشن میں ہیں. تو یہ بات نیگیٹو ہے انتہائی سٹنگ گورنمنٹ کی، مطلب ایکسپوز ہو رہی ہے. اب آگے 2 سال ہیں، 2 سال میں سے بھی میں سمجھتا ہوں 1-2 مہینہ گزر گیا اور 1 سال ہارڈلی رہ گیا. 1 سال الیکشن کا ہوتا ہے، اس میں تو مار دھاڑ ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتے. اب مجھے آپ بتائیں کہ 1 سال میں یہ کون سا ایسا تیر، کون سا ایسا جادو، کون سا ایسا چورن ہے ان کے پاس جو یہ بیچ لیں گے اور اس ملک کی تقدیر کو یکسر بدل دیں گے؟ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اس چیز کا اب اپوزیشن خاص طور پر پی ایم ایل این بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اور انہیں اٹھانا بھی چاہیے، اور کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. صحیح. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادارے جو ہیں وہ انتخابات شفاف بنائیں اور بنانے کی بھرپور کوشش کریں، ہمارا آئینی حق ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت کے سائڈ پہ بھی یہ ڈرا بیک جا رہا ہے، سیٹ بیک جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہوا اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور پھر جو الیکشن کے پورے معاملات چل رہے ہیں، ای وی ایم کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں، تو وہ ایک عجیب سا سینیریو کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ای وی ایم بھی نہیں ہوتا، کل کو کچھ اور ہوتا ہے تو یہ بیانیاں دینے کی کوشش کی جائے گی. ہم تو کہتے تھے کرپشن اور دھاندلی ہم نے روکنے کی کوشش کی، لیکن دھاندلی ہو گئی. اور جس طرح الیکشن کمشنر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بولتے ہیں. جی بالکل احسن، آپ دیکھیں نا یہ جو 3 چیزیں ہیں جو ان دنوں میں ہمیں نظر آئیں، ای وی ایم کا قصہ انتہائی متنازع، الیکشن کمیشن کا صورتحال انتہائی متنازع ہو گئی دونوں سائڈوں سے. پھر نیب، چیئرمین نیب کا جو تقرری، وہ بھی بہت زیادہ متنازع ہوئی. یس، ریسنٹلی جو ہمیں نظر آئے وہ بھی انتہائی متنازع ہو چکا ہے. اس پر آج کل خوب گرج چمک ہو رہی ہے. جی، دونوں سائڈ سے گورنمنٹ اپنا موقف ہے، اپوزیشن کا اپنا موقف ہے، دونوں ایک پیج پر آنے کے لیے تیار نہیں. گورنمنٹ تو کہتے ہیں، وفاقی وزراء تو کہتے ہیں ہم تو ان سے رائے ہی نہیں لیں گے، اپوزیشن لیڈر کی تو ہمیں رائے کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہم نے نائب کے جو چیئرمین ہے ان کو لگانا ہے تو ان سے پوچھنا ہم نے ضروری سمجھ نہیں، کیونکہ یہ ہوگا کہ چور سے پوچھ کے ہم تفتیشی لگائیں. یہ وفاقی وزراء کے بیانات ہیں. آپ دیکھیں کتنی غلط اور کتنی میں کہوں گا کہ نیگیٹو زبان یوز ہو رہی ہے کہ جناب چور کو پوچھا جائے گا بھی چوکیدار کس کو رکھنا ہے. یہ کیسا سسٹم ہے، کیسا معاشرہ ہے، کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے وزراء ہیں؟ کم از کم کوئی ان میں مہذب طریقہ کار نہیں ہے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی نیب زدہ ہیں کیونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جناب، تو ان سے تو مشاورت بنتی نہیں. اب وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے جی نیب کے جون سا ہے مقدمات وہ تو آپ کے وزیر اعظم پر بھی چل رہے ہیں، تو آپ انہیں بھی فارغ کریں.
ہم اپنے اپوزیشن لیڈر کو فارغ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ ممکن ہے؟ دس از امپاسبل. یہ تو کلیشز بڑھیں گے. اب میں سمجھتا ہوں جو الیکشن آ رہے ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں. پنجاب اتنا اہم کردار ادا کرتا ہے ہماری ملک کی جون سی صورتحال سیاسی پوری اس میں، کہ جہاں پنجاب کی حکومت ہوتی ہے وہیں پھر اوور آل سچویشن بنتی ہے. تو پنجاب میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، جس میں پی ایم ایل، نون لیگ ہو گئے، کاف، مسلم لیگ کاف ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، پھر اس کے علاوہ ایسا ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں. آپ دیکھیں پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ، اس کے بعد پھر جو چودھری نثار علی خان وہ پر توڑ رہے ہیں پنجاب کی سیاست میں ان ہونے کے لیے دوبارہ سے علیم خان، ٹھیک ہے، اور ایک آزاد گروپ کو بھی اگر دیکھا جائے، آزاد گروپ ایک بہت بڑا، اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کو ہی سامنے رکھ لیا جائے تو ایک بہت بڑی فوج جو ہے آزاد گروپ کی نکلی، اور اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ آزاد پارٹی تھی. میں بالکل یہی اسی طرف جا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ کدھر جا رہے ہیں، اور یہ دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، سکرو لوز ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کی پوزیشن لوز ہوتی جا رہی ہے، اور محاذ آرائی کی کیفیت جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے. اور اب دیکھنا ہے اس میں مین جو کردار ہے وہ ہے مسلم لیگ کاف کا. اب وہ انتہائی سمجھدار لوگ ہیں اور اس سچویشن کو دیکھتے ہیں. اب اس میں اندرون خانہ ان میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں مسلم لیگ نون میں انٹرنل دراڑیں ہیں، قیادت کا فقدان. میں اسے انٹرنل دراڑوں کی طرف آؤں گا، لیکن یہاں پر میں آپ سے ایک بات بھی جاننا چاہوں گا. جیسے آپ نے سکیو لوز ہونے کی بات کی ہے، تو کیا یہ جس طرح پی ڈی ایم بیک پہ چلی گئی اور معاملات سیٹلڈ ہو گئے، تو حکومت نے بھی سمجھ لیا کہ راوی نے اب چین لکھ دیا ہے سب کچھ اور ہم بالکل چین سے چلتے رہیں گے، اور وزیر اعظم صاحب بھی بہت پرسکون نظر آئے، اور دیگر بھی لوگ جو تھے حکومت کے اندر وہ بھی بڑے سکون سے نظر آئے، اور شاید انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اب راوی چین لکھتا ہے اور معاملات سیٹل ہو چکے ہیں، پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، تو اب اسی طرح چلتے رہیں گے. نو ایسا آپ دیکھیں پرسکون کہاں ہیں وہ. اچھا، ان کے تو معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. اب گڑبڑ ہوئے ہیں نا، مطلب ابھی کچھ دنوں پہلے تو وہ سکون میں چل رہے تھے، لیکن جب پی ڈی ایم کے حوالے سے ان میں اختلافات ڈیولپ ہوئے، پی 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 میں اور نون لیگ میں، تو انہوں نے کہا جناب اب تو ہماری موجیں ہو گئی، ہمیں اب تو سکون ہو گیا نا. سکون ہے اور ہم آرام سے آگے جو سا 2 سال گزاریں گے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اب آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، خواہ وہ پرائم منسٹر ہو، خواہ وہ وزراء ہوں، وہ جناب ان کی باڈی لینگویج یکسر تبدیل ہو چکی ہے. وہ بیک فٹ پر ہیں اور ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہیں اس وقت. آپ یہ غور کریں ذرا. اور اس پورے سینیریو میں اچھا ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ نون لیگ میں دراڑ انٹرنل ہے، قیادت کا فقدان ہے، اندرونی خلفشار ہیں. پی ٹی آئی میں اندرونی خلفشار موجود ہیں بہت زیادہ. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس میں یہ بات نہیں ہے، وہ بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں چل رہی ہے اور بہت ساؤنڈ ان کی پوزیشن ہے، اور بڑے 90 تلے انداز میں موو کر رہے ہیں آگے. تو اس سارے سینیریو میں، اور ادھر سے وہ گروپ جس کا ہم نے ذکر کیا پنجاب کا گروپ، وہ بہت سٹرانگ. پنجاب کے اندر تو بہت سے گروپ بن چکے ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں، اسی دراڑوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین وقفے پہ جا رہے ہیں، اور دراڑیں جو ہیں پارٹیوں کے اندر پڑ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دراڑوں کا فائدہ کہاں ہوتا ہے اور کون اس کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کے کنونشن ورکر خطاب سے اور پھر پارٹیوں کے اندر دھڑے بندی کے حوالے سے. تو جہاں مسلم لیگ نون کے اندر دھڑے بندی نظر آ رہی ہے تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ہے، لیکن پی پی کو اس تمام سینیریو سے استثناء دیا جا رہا ہے کہ وہاں قیادت میں ایسا فقدان نظر نہیں آتا. اور اس کا وہ کتنا فائدہ اٹھائیں گے یہ تو ہم کسر رحانی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسر صاحب، جیسے آپ نے بھی کہا، تو کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے پی پی کہ ان کی قیادت میں کوئی اس طرح کا فقدان نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر دھڑے بندیاں نظر آئیں، کیونکہ ہر پارٹی میں جو باقی پارٹیاں ان میں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے کام کو عزت دو کے بیانیے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی مختلف بیانیے نظر آ رہے ہیں نون لیگ کا، حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم ہیں ایک ہی. ہاں جی حسن، جیسے آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی،
پاکستان میں پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک بہت بڑی پارٹی ہے، جس میں بہت قابل لوگ بھی ہیں اور انتہائی ان پڑھ اور نچلے طبقے سے بھی بلانگ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس کی پولیٹکس ایک اپنی ہی رہی ہے، کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ دوسروں سے مروب ہو کر یا وہ ایک اپنی سیاست کھیلتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو سندھ کی صورتحال ہے، وہاں اگر انہیں سیٹ بیک لگا تو ادھر سے لگے گا، کیونکہ وہاں کے حالات کنٹرول کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ بھی مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور کبھی بھی سپیئر نہیں کرتی، اور ان کو جب ملتا ہے موقع وہ بھی گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں وہ طاقتیں جو پیچھے مانیٹر کر رہی ہیں، جو دیکھ رہی ہیں پرفارمنس کو، پارٹیز کی پوزیشن کو، اب بیس ان پر کرتا ہے کہ وہ کس اینگل سے دیکھتی ہیں پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، یا پی ٹی آئی کو، یا دوسرے دھڑے جو بن رہے ہیں۔ کیونکہ اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی پارٹی اپنے بلبوتے پر واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکی جب تک کچھ ایسی فورسز جو ان کے بیک پر ہوتی ہیں، ان کو بیک اپ کرتی ہیں ان کی مدد کے ساتھ، یا جیسے بھی ہے۔ یہ سچویشن اب آنے والا وقت طے کرے گا۔ ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر میں کدھر سچویشن جائے گی۔ بہرحال اس پورے سینیریو میں ایک جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی قدرے بیلنس سچویشن میں چل رہی ہے۔ نہیں، وہ قدرے بیلنس سچویشن میں چل رہی ہے، لیکن یہ کام کو عزت دو کا بیانیہ کیا چل پائے گا؟ کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا وہ ایک جارحانہ بیانیہ تھا، اور اس ٹائم شہباز شریف صاحب مفاہمت کے ایک روپ دھارے ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی جس طرح انہوں نے جارحانہ خطاب کیا بالکل الٹ ہو گیا، 360 کے اینگل پہ چلے گئے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کام کو عزت دو کی بات کی ہے، ان کی روانگی بھی متوقع ہے۔ ایسن جو صورتحال ہے نا پی ایم ایل این کی، یہ بڑے کنفیوزڈ لوگ ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہمیشہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، کوئی بندہ کچھ بیان دے رہا ہے، دوسری لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ وہ کچھ اور بیان دے رہی ہے، یعنی ان میں بڑا کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے کافی عرصے سے۔ کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی محنت کرو، ہارڈ ورکنگ کرو، کبھی مفاہمت کر لو، کبھی مزاحمت کر لو، یعنی ان کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی قیادت ہی ایک پیج پر نہیں، وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا نا کہ ورکرز میں اور شہروں اور تحصیلوں کے ورکرز میں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی جھگڑے وگڑے نہیں ہیں، جھگڑے ہیں تو قیادت میں ہیں، قیادت کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اسی ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور دیگر پارٹیاں کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ ایسن اس میں پی ایم ایل این کو بہت دھچکا لگ سکتا ہے اس کنفیوژن اور بیان بازی کی وجہ سے۔ پھر بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا لیڈر تو صرف نواز شریف ہے، آخری اور حتمی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے یا ووٹ کو عزت دو یا کیا کرنا ہے۔ یہاں آ کر وہ ہم نے دیکھا ایک ہو جاتے ہیں اس سچویشن میں، لیکن چکر نقطے پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نیچے پھر آپس میں یہ جونسن ہے ان کی وہ لگتی رہتی ہے، جس کی کل خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی، وہ ان کے سینئر رہنما ہیں، اشارہ دیا ہے اور بڑا واضح اشارہ دیا ہے کہ جناب ٹاپ قیادت جون سی ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالے، دراڑیں ہیں اس میں وہ ختم کرے، ایک پیج پر آئے گی تو بات بنے گی، آگے صورتحال بہتر ہوگی، ادروائز بہت بڑا نقصان پارٹی کو ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزراء بھی اس تمام صورتحال میں پیچھے نہیں ہٹے، وہ ان کا بھی ہٹنا بنتا بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ نون لیگ اور ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اگر مہنگائی کی بات ہم کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی انہوں نے کی، معاملات انہوں نے خراب کیے، اور جو ادھر سے ان کے اوپر نشتر چلائے گئے تو ادھر سے بھی نشتر چلائے گئے۔ تو کب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح ہی سیاست کا جو ہے ہم دیکھتے رہیں گے چہرہ، اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات رکھتے رہیں گے، اور عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے؟ احسن آپ نے دیکھا کل جو پریس کانفرنس ہوئی وفاقی وزراء کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے جو یہ بنائی ہے موٹر ویز، اس میں تو بے تحاشا کمیشن کھایا ہے، انہوں نے بنا لی ہے، کرپشن کیا ہے، ادھر وہ ٹھیکیدار انہیں پیسے دے رہے تھے موٹر وے کے مد میں، اور وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خرید رہے تھے،
اور جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 44 کروڑ روپے 1 کلومیٹر پر انہوں نے کرپشن کیا ہے. اچھا, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 1285 کلومیٹر کا یہ بنتا ہے تو بات کہاں جاتی ہے. اگر یہ کرپشن کی یہ حالت ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے جس حالت میں پاکستان ہے. لیکن ثابت بھی تو کریں. کرپشن کی بات کر دینا اور کسی کو چور کہہ دینا, کیونکہ اگر پچھلے پورے 3 سالوں کو دیکھا جائے تو چور 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 کے سوا ہمیں ثبوت نظر نہیں آئے, کیونکہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں تو پھر عدالت ثبوت مانگتی ہے, وہاں پر ثبوت غائب ہو جاتے ہیں اور پھر آگے تاریخیں ٹل جاتی ہیں. احسن صاحب یہ دیکھیں, نیب اور عدالتیں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہاں کہاں یہ گئے ہیں اور کہاں کہاں کیسز چل رہے ہیں, سٹل چل رہے ہیں. کنوکشن ابھی تک نہیں ہو سکی جی, کسی ایک کی بھی ثابت نہیں ہوئی, ابھی نہیں ہو سکا. پیسے بھی نہیں آئے. گورنمنٹ کہتی تھی ہم بڑے پیسے لے آئیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, سب کچھ لے آئیں گے. سر کوئی ریکوری نہیں ہو سکی اب تک. تو پھر کیا ہے, یہ آپ نے تو قوم کا ٹائم ویسٹ کیا 3 سال. اگر آپ نہ کنوکٹ کر سکے نہ ریکور کر سکے, صرف چور اور ڈاکو کھیلتے رہے, تو دین یو ہیو لوز دا ٹائم آف نیشن. اور چیئرمین نیب کہتے ہیں جی کہ ہم نے اربوں کی ریکوری کی, وہ پیسے بھی پتہ نہیں کہاں گئے. سر وہ تو اب کھاتے کھلیں گے نا, ابھی تو ان کا ٹائم ہے, ابھی تو یہ بتائیں گے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. آپ دیکھیں یہ جب الیکشن ہوں گے اور جب یہ سارے کھاتے کھلیں گے, سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. عوام کو پھر کتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا گیا اور کہاں کہاں سے لگایا, حیران رہ جائیں گے ہم لوگ. تو اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں احسن کہ مہنگائی نے ستیہ ناش کر دیا. عام بندہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے. سفید پوش بندہ جون سا ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. اور ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھ لیں, انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے جناب ہم ایگریکلچر کو گرین ریولوشن لے آئیں گے, اتنا پروموٹ کریں گے. آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جب کہ چینی امپورٹ کر رہے ہیں, 50,000 میٹرک ٹن چینی ہم نے امپورٹ کرنی ہے. ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, 28 آ چکی ہے. 28 آ چکی ہے. گندم جون سا ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے. یار یہ زرعی ملک ہے, اس کو کہتے ہیں زرعی ملک. آپ کی لاکھوں ایکڑ جو رقبہ اراضی ہے بنجر پڑا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, نہیں وہ گرین کام ریولیوشن لانے کی بات کرتے ہیں, لائیں گے کیسے؟ گرین ریولوشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لائیں گے. گرین ریولوشن ایسے آ سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے باتیں بھی کی ہیں بڑی دور اقتدار سے پہلے کنٹینر پہ. جی, گرین ریولوشن ایسے نہیں آئے گا ٹریڈیشنل سسٹم سے. ہم ہمارے پاس پلنٹی آف لینڈ موجود ہے, اس کو میکنائز سسٹم کی طرف لے جانا ہوگا, ٹریڈیشن سے نکالنا ہوگا. اس میں جو اریگیشن سسٹم ہے وہ جو دنیا میں ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں وہ یہاں بھی چل سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہائیڈروپونک سسٹم ہے, ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, واٹر لاگنگ ہے, کنٹور ٹریسنگ ہے, زیرو ٹیلج آپریشن ہے. یار دنیا کیا کیا کر رہی ہے, تو ہم وہی واٹر چینلز اور نہری نظام اور XYZ, اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ستیہ ناش ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر میکنائز سسٹم میں آ جائیں تو گرین ریولوشن. اور پھر ایک بہت اہم بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, زرعی گریجویٹس ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اس ملک سے نکلتے ہیں اور بیچارے بے روزگار پھرتے ہیں. اور بھئی ان کو آپ 12 ایکڑ یا 25 ایکڑ زمین جو بنجر ہے لاکھوں ایکڑ الاٹ کریں. وہ اتنا پڑھ لکھ کے آتے ہیں, وہ اپنے تجربات بھی کریں, ایگری سائنٹسٹ ہیں, وہ ہمارے ملک کے ایگری سائنٹسٹ ہیں. اس پر اتنا سرمایہ آپ لگاتے ہیں, ان کو دیں, دیکھیں گرین ریولوشن آتا ہے کہ نہیں آتا. صحیح, یہ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. جو گریجویٹس ہیں ان کو بھی زمینیں الاٹ کرنی چاہیے. یہاں پر وقفہ لے رہے ہیں, ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. تو ایک زرعی ملک ہے, لیکن زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درآمد کر رہے ہیں جو ہم خود بنا سکتے تھے. تو چینی بھی آ چکی ہے, چینی کا بڑا مسئلہ رہا, گندم سکینڈل کے ساتھ چینی سکینڈل بھی رہا, چینی آ چکی ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ آئی مہنگی ہے, سستی بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کیسے ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.
فارمرز کو دی جائیں, زمینیں الاٹ کی جائیں تاکہ وہ اس کے اوپر تجربات کریں. وہ ہمارے ایگری سائنسسٹ ہیں اور ہمارے ایگریکلچر کے اندر بھی بہت ایسا کام وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اور ہمیشہ ہم اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ پالیسیز کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, لیکن درآمدات پہ تو حکومت کہتی ہے کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور درآمد کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے, اس وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا کھڑا ہوا ہے. لیکن اسی صورتحال میں چینی بھی درآمد کی گئی, 28,000 ٹن کی جو پہلی کھیپ ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے, 50 منگائی گئی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کسبر روحانی صاحب کہ 123 روپے خرید کر جو ہے 85 روپے یوٹیلیٹی سٹور پہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سبسڈی دیں گے. سبسڈی تو دیں گے, لیکن یہ بیلنس کے طور پہ وہ سبسڈی پوری کہاں سے ہوگی؟ وہ تو پوری عوام کی جیبوں سے نہیں ہوگی. جی احسن, جیسے یہ ہوا ہے کہ مہنگی چینی یہ خریدیں گے, سب سے المیہ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے, یہیں بننی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور اتنی شوگر ملز ہیں کہ صحیح طریقے سے بنے تو یہ شاید 50-60 روپے کلو پڑے. بہرحال اور اس تمام صورتحال میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عوام کے اندر بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو اس چیز کا فقدان ہو رہا ہے تو چینی کا استعمال بھی تھوڑا کم کر لیں, آف کورس, بجائے اس کے کہ مہنگی چینی درآمد کی جائے. نہیں, ہماری عوام ایسے, ہماری عوام زیادہ یوز کرے گی, الٹ چلتی ہے, یہی تو المیہ ہے نا ان کا. بہرحال ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے اس میں. تو یہ چینی آپ دیکھیں 123 روپے پر کے جی منگوائیں گے اور 85 روپے, اور وہ جو ڈفرینس ہے آپ کا بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ وہ کس کی جان سے نکلے گا, وہ تو عوام کی جان سے نکلے گا. اور جیسے کہ اب اس چیز کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس 35% ہم بڑھانے جا رہے ہیں, جس کا وہ انڈیا دے چکے ہیں, اور IMF سے وہ مذاکرات اگلے ماہ کرنے جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ. IMF نے تو یہی کہنا ہے کہ بھائی بجلی بھی بڑھاؤ, گیس بھی بڑھاؤ, سب کچھ کرو. تو اس پر عمل درآمد انہیں کرنا پڑے گا, کرنا پڑے گا نہیں, انہوں نے بلکہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیان اسی کی ایک کڑی ہے. اور جو یہ چیزیں یہ کر رہے ہیں کہ امپورٹ کر کے درآمد کر کے ان کو کم قیمت میں بیچنا اور بھاری قیمت میں لینا, اس کا سارا نزلہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. یہ مطلب یہ دکھانے کے, ہاتھی کا دان دکھانے کے اور کھانے کے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اتنا اربوں اور کروڑوں روپے کا جو ٹیکہ عوام کو لگنا ہے, بیچاری عوام معصوم ہے ہمارے, انہیں سمجھ نہیں آتی, انہیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو یہ ہونے جا رہا ہے. اب اللہ کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اس قسم کے ٹیکٹس سے یہ باز رہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے. نہیں, ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ 85 روپے کی فروخت کی جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز پہ, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 85 کی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, کیونکہ پہلے بھی چینی کے ریٹس مقرر کیے گئے, نرخ مقرر کیے گئے, لیکن یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگے تھے تو وہ عام دکانوں اور عام سٹوروں پہ تو ویسے ہی مہنگے تھے. ایسا یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. پہلے یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب نہیں, یوٹیلیٹی سٹورز پر اب کنٹرول ریٹ پہ چینی ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی نہیں ملی. صحیح, ٹھیک ہے, میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. اگر ملی بھی تو وہ اتنی اس کی کوالٹی خراب تھی کہ وہ بندہ کھا ہی نہیں سکتا. مطلب اس میں آپ 10 چمچ ڈال دیں نا کسی چیز میں تو پھر جا کے تو بھی وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. لیکن یہ تمام صورتحال رہی اور لوکل کوالٹی کی انہوں نے چینی وہاں پر رکھی. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن مہنگائی کا طوفان بہت زیادہ ہے, اسے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھوڑی سی کراچی کی بات کرتے ہیں. کسبر صاحب, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سرکلر ریلوے کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. سرکلر ریلوے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بارہا پیکیجز کا اعلان کرتی رہی کراچی کے لیے, لیکن بہت سی مرتبہ وہ تمام کے تمام پیکیجز کراچی تک پہنچے نہیں. جس نالوں کی صفائی کی باتیں ہوتی رہیں وہ بھی صفائی نہیں ہوئی. اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ اسی بات کا رونا روتی رہتی ہے کہ کراچی وفاق آتا ہے, ہم سے وعدوں نعروں کرتا ہے, پیسوں کی باتیں کرتا ہے, پیکیجز دیتا ہے, لیکن وہ پیکیجز تک بات آتی نہیں, پیسے آتے نہیں. اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنے معاملات سیٹلڈ ہوتے نظر آتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے سنا کہ آج KCR کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں PM صاحب,
تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گرین لائن بس سروس اس کا بھی ہے جی. حالانکہ اپوزیشن کہتے ہیں یہ تو جی ہمارا منصوبہ تھا، تختی یہ لگا رہے ہیں. بہرحال یہ دوسری بحث ہے. بہرحال یہ جون سی ہے نا کراچی سرکولر ریلوے، اس کا آج افتتاح ہو رہا ہے اور اس کی مد میں اچھے خاصا بجٹ ہے، اربوں کے حساب سے بجٹ ہے، اور کراچی کی تقدیر بدلنے جا رہے ہیں. پتہ نہیں بدلے گی کہ نہیں بدلے گی، کہ نہیں بدلے گی. یہ تو آنے والا، ابھی تک تو کوئی تقدیر نہیں بدل. کراچی کے حالات تو بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو وہاں حالات کیا ہو جاتے ہیں، وہاں تو فلڈ آ جاتا ہے. تو اس میں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے 2-3 دفعہ ان سے اربوں روپے کا پیکج بھی دیا، تو اس پر بھی عمل درآمد پوری طرح نہیں ہو سکتا، وہ روتے پیٹتے ہی رہ جاتے ہیں اور یہ پھر اگلی بات کر دیتے ہیں. انفیکٹ جو سندھ ہے اس کے ساتھ وفاقی گورنمنٹ کا کوئی پیچ اپ آج تک ہو ہی نہیں سکا. وہ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ خود کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اس تمام صورتحال میں کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، یہ ان کو، وہ ان کو، یہ ان کو، وہ ان کو، اس طرح جیسا ہمارے سیاسی معاملات میں ہوتا رہتا ہے. تو پستے تو عوام ہیں. کراچی کی حالت جو ہے، کراچی ہی کی وجہ سے وہ ایک ایسا کمرشل ہب اور کمرشل زون ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. دیکھیں نا احسن، کراچی تو ایک دل ہے پاکستان کا، اور جو ہماری معیشت بیسڈ ہی اسی پر کرتی ہے. جو آپ کا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج آپ کو پتہ ہے وہ سندھ سے ہوتا ہے اور کراچی سے ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کراچی کو تو اگنور کیا جا رہا ہے. جو وہ رو پیٹ رہے ہیں وہ صحیح رو رہے ہیں کہ اس کو اگنورڈ کیا جا رہا ہے. صحیح. لیکن وہ خود بھی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے نا قیادت، وہ اتنے صاف ستھرے نہیں ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، دودھ کے اتنے دھلے نہیں ہیں. تو کرپشن کی انتہا ہے وہاں. تو آئے روز جو خبریں آتی ہیں، آئے روز جو سکینڈلائز سچویشنز ہوتی ہیں، اس سے سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ تو اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے. تو جس کی وجہ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی خوب اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ادھر سے وہ انہیں کرٹیسائز، الٹیمیٹ جو آپ نے کہا وہ الٹیمیٹ نقصان ہوتا ہے سسٹم کا، عوام کا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا نظام چل رہا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اس چیز کو ہمیں دیکھنا صحیح. ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو وہاں پر گورنمنٹ موجود ہے اس کو بھی، اور جو وفاق میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی، کیونکہ اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہی عوام کی بھلائی ہوگی. ایک دوسرے کو اوپر تانے اور تنقید کرنے سے معاملات سیٹلڈ نہیں ہوتے. اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.